अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको अपडेट देंगे, एक तो जो कल मर्डर हुआ, जो बदकिस्मत सारा इनाम का, उस पर क्या डिटेल्स हैं हम आपको ये भी बताएंगे। अब मज़ीद तफसीलात क्या आई हैं तहकीकात में, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे जनरल्स की इंपोर्टेड बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने की, क्या हुकूमत ने किया है नहीं किया है। हम ज़रा उसके भी कुछ आपको हक़ायक़ बताएंगे और कुछ आपको ये भी बताएंगे कि हमारे जो ये रिटायर्ड जनरल्स हैं ये इस कौम को कितने में पढ़ते हैं और उसके बावजूद इनको ये टैक्स छूट और ये लेने के क्या है। ज़रा कुछ आपको एग्जांपल्स कोट करेंगे। और इसके अलावा ये जो हुकूमत है, ज़रा इसके भी कुछ हालात व वाक़यात पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बदकिस्मत सारा इनाम की ख़बर से आगाज़ करते हैं, जिनको तज्ज़ियाकार और पॉलिटिशियन अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने मर्डर किया है, शाहनवाज़ अमीर ने। एक तो हम इसमें तस्सीह एक कर दें, वो हम माज़रत ख़्वाह हैं, हमने गलती से सारा इनाम को कल के प्रोग्राम में सारा राठौर कह दिया। वो जो मर्डर हुई है वो सारा राठौर नहीं है, वो सारा इनाम है। इस पर हम इस नाम की गलती पर हम अपने व्यूवर्स से माज़रत ख़्वाह हैं कि हमने ये गलत किया। बाकी लेकिन मालूमात बिल्कुल दुरुस्त थी, उन पर हम स्टैंड करते हैं। और अब ज़रा आगे आ जाएँ। अब जो तफ्तीश आगे बढ़ रही है उसमें एक तो इस दरिंदे शाहनवाज़ अमीर ने जो पुलिस को बयान दिया है वो बड़ा, इसमें एक तो बड़े इंकशाफात हैं। एक तो हमारी कल की खबर की उसने तस्दीक की कि वो ये दरिंदा शाहनवाज़ अमीर ये शक्की मिजाज था, मरहुमा सारा इनाम के ऊपर शक करता था और इसी बुनियाद पे उनसे तकरार भी करता था। और दूसरी तरफ ये है कि जो अब सारा इनाम जो हैं उनकी जो फैमिली है, उनकी तरफ से एक कर्नल साहब हैं, उनके चचा हैं फैमिली नॉट रॉन्ग, और एक और उनके अजीज़ हैं, उन्होंने आके पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि सारा इनाम की कुछ अर्सा पहले शादी भी, हम उन इंकशाफात पर एक कुछ पे आएंगे जो इसने मुल्ज़िम किए हैं, लेकिन पहले हम इनकी फैमिली का वर्जन बता दें जो उन्होंने पुलिस को दिया। और उनका ये कहना है कि ये, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि सारा इनाम माशाल्लाह बहुत वेल सेटल थी, उनकी पूरी फैमिली बहुत वेल सेटल थी, वो बहुत अच्छी जॉब करती थी। तो ये जो शाहनवाज़ अमीर था, सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब का बेटा, ये दरिंदा सारा इनाम से पैसे ईंटता रहता था शादी के बाद। खुद तो आपको हमने बताया कुछ नहीं करता था, सारा दिन नशा करता था, दिन को सोया रहता था, रात उठ नशा शुरू कर देता था। तो ये वो पैसे लेता रहता था। अब वो जो सारा इनाम थी, उन्होंने शादी तो जुलाई में कर ली, उस वक्त पहले उनको नहीं पता था कि ये क्या किस किस्म का किरदार है। सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई, इसने, हम सारे मर्द बड़े चालाक होते हैं, हम बड़ी आसानी से ख़वातीन को हम अपना प्रेजेंट कर लेते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, ये है वो है। तो इसने उनसे ये पैसे शादी के बाद लेने शुरू कर दिए, बहानों तरीक़ों से निकलवाने शुरू कर दिए। एक गाड़ी उनको कहा पाकिस्तान में ख़रीदें, वो भी ज़रूरत है। वो वेल ऑफ थी, उनके पास पैसा था, अच्छी जॉब करती थी माशाल्लाह, इतनी काबिल वो बच्ची थी। वो उन्होंने पैसे वो देती नहीं। देन शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इनकी हरकतें कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, गाड़ी इसने जो ली है मेरे पैसों से ली है, करवा अपने नाम ली है, और पैसा ये लिए जा रहा है और उसका ये नशा किया जा रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है। वहाँ से असल में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। फिर सारा इनाम साहिबा ने, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करेंगे, तो उन्होंने इसको कहा शाहनवाज़ अमीर को, इस दरिंदे को, कि ये पैसे मैं तुम्हें अय्याशियों के लिए नहीं दे रही कि तुम
شرابیں پیو، ڈرگز یوز کرو اور پڑے رہو سارا دن، اور رات کو پھر اٹھ کے وہی شروع کر دو اور کوئی کام بھی نہ کرو اور میرے پیسے پر پلنے لگ جاؤ. یو آر دا مین، یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف دس ہاؤس. وہ کہاں سے لیتا، وہ تو تھا ہی ان چیزوں کا عادی. تو وہاں سے دونوں میں تکرار شروع ہوئی، اور اب بات یہاں پر پہنچ چکی تھی کہ اب مرحومہ سارہ انعام صاحبہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غلط آدمی سے شادی کر کے پھنس گئی ہیں اور اب ان کو اس رشتے سے نکلنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اتنی محنتی اور قابل بچی تھیں، ان کا حلال کا پیسہ تھا، انہوں نے کہا ہوگا کہ میں کیوں میں دے کے تو چھوڑ کے چلی جاؤں. تو انہوں نے اس درندے سے تقاضا کیا کہ آپ وہ جو میری گاڑی ہے میرے پیسوں کے اپنے لیے ہے وہ میرے نام پہ کروائیں، آپ کے نام پہ نہیں ہوگی. دوسرا جو اب تک میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے آپ نے مجھ سے لیا ہے وہ بھی واپس کریں. اب یہ اس درندے کو شاہ نواز امیر کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو جو میں نے خاتون گھیری تھیں اور میں تو تھا کہ میرے ہاتھ میں وہ سونے کے انڈے دینے والی آ گئی ہیں خاتون، اور اب تو میں تو بیٹھ کے کھاؤں گا، یہ تو ہاتھ سے نکلنے لگی ہیں. دن اس درندے نے یہ پلان سوچنا شروع کیا، اور پھر جس دن مرڈر ہوئی اس سے گزشتہ رات جب سارا انعام پاکستان آئیں، اور اس رات بھی اسی بات پر انہوں نے اس سے تقاضا شروع کیا، پیسے یہ وہ، اور اس نے جوابی ان پر ان کے کریکٹر پر الزامات لگانے شروع کر دیے. وہاں سے تکرار بڑھتے 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 اس درندے نے ان کو تشدد کر کے اور انتہائی صفاقانہ انداز میں تشدد کر کے اس معصوم بچی کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو اس نے ایک اور انکشاف کیا ہے جو تفتیشی ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب ان کو مرڈر کر دیا اور ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ میں نے پانی کے ٹب میں پھینک کے اوپر شاور چلا دیا کہ پانی سارا خون بہا کے لے دے، تو اس نے تصویر کھینچی ان کی ڈیڈ باڈی کی باتھ ٹب میں پڑی ہوئی، اور وہ تصویر اس نے اپنے باپ سینئر صحافی ایاز امیر کو بھیجی، واٹس ایپ کی ان کو. اور پھر اس نے کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے یہ کر دیا. پھر مطلب یہ سارا ایسا معاملہ ہے کہ پوری رات یہ تشدد کرتا رہا. علاقے کے لوگوں نے چیخیں سنی، صبح بھی چیخیں سنی، تو ان کی والدہ نے کیوں نہ انٹروین کیا جو ایاز امیر صاحب کی ایکس وائف ہیں اور اس فارم ہاؤس میں رہتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اس درندے شاہ نواز امیر کے ساتھ. وائی شی ڈنٹ انٹروین. اور ایاز امیر صاحب سے بندہ پوچھے کہ ان کو تصویر کی سب کچھ کیا، ان کا کیا کردار تھا. تیسری چیز ہم نے دیکھا، ہماری بیٹی جب نور مقدم کو مرڈر کیا گیا تو اس درندے ظاہر جعفر کا والد تھا جو ملٹری کانٹریکٹر بھی تھا، بڑا بزنس ٹائکون تھا، اس نے کس طرح سے پھر بعد میں پہلے ایک اس نے وہ ان کے قتل کے بعد ایک اخبار میں ایک چھپوائی کہ جناب ہمیں بڑا افسوس ہے، ایک پورا ایڈ اس نے دیا نور مقدم کے مرڈر پر، ٹھیک ہے، افسوس کا اظہار کیا، اس قتل کو برا کہا، لیکن بعد میں اپنے بیٹے کے پیچھے وہ کھڑا ہو گیا باپ، اور اس نے پوری طرح اس درندے بیٹے کو سپورٹ کیا اور اس کو بچانے کی کوشش کی. ہیٹس آف ٹو جج عطا ربانی صاحب جنہوں نے وہ کیس سنا تھا ادھر لوور کورٹ میں، اور انہوں نے پھانسی دی اس درندے ظاہر جعفر کو، پھانسی کی سزا سنائی. ابھی تک پھانسی لگا نہیں لیکن انہوں نے اپنا کام آنیسٹی سے کیا. یہی اب ایاز امیر صاحب کا سوال ہے کہ وہ اب کہاں پر کھڑے ہوں گے. کیا وہ اپنے اس درندے بیٹے شاہ نواز امیر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے؟ ساری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں، اب ذرا اپنا کردار بتائیں اور اپنا فیوچر کا کردار بھی آج ہی طے کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا انہوں نے وکٹم فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کے خلاف کیس لڑنا ہے کہ ہاں میرے اس بیٹے کو سزا دو، یہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ درندہ، اس نے ایک معصوم جان کو ختم کیا. اور مجھے آج ہی جو چیز میرے لیے ہمیشہ جب میں کوئی بھی قتل کا واقعہ سنتا ہوں کہ آپ کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں. آپ کو بھی نوٹ کیجئے، ہم سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ ہے کوئی جانور وہ بیچارے کی سڑک کے بیچ میں کوئی گاڑی اس کو مار کے چلی گئی اور اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو،
ہم اس کی باڈی کے اوپر سے کار نہیں گزار پاتے. اتنا دل نہیں مانتا کہ ہم اس مرے ہوئے جانور کے اوپر سے اپنا گاڑی گزار لیں. ہم گاڑی سائڈ پہ سے کر کے گزارتے ہیں. تو آپ ایک جیتے جاگتے زندہ انسان جو آپ کے سامنے اگر کسی مجبوری کی حالت میں پڑا ہوا ہے یا بے بس پڑا ہوا ہے, آپ کیسے آپ کا دل مان جاتا ہے اس کی جان لینے پر. تو وہ اس درندے شاہ نواز امیر کو کڑی سزا ملنی چاہیے, اور ایاز امیر کا امتحان اب شروع ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا, اب ذرا آ جائیں, کل ایک سٹوری آئی ایکسپریس اخبار میں اور ان کی ویب سائٹ پر ٹی وی پر بھی چلی کہ جو حکومت ہے اس نے جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز, آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور اس عہدے کے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں, ان کو 6000 سی سی یا اس سے اوپر کی 2 بلٹ پروف گاڑیاں بغیر کسی ٹیکس, بغیر کسی فیڈرل ڈیوٹی, بغیر کسی چیز کے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. ان کو سب معاف کر دیا ہے اور وہ 2 گاڑیاں یہ والی امپورٹ کر سکتے ہیں, جس میں لیفٹیننٹ جنرل 1 گاڑی امپورٹ کر سکتا ہے, جبکہ جو 4 اسٹار جنرل ہیں وہ 2 گاڑیاں امپورٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب اس پہ سب نے بات شروع کی کہ یار آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک میں ہم سے آپ 1-1 روپے کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ, پیٹرول پہ لیوی لگا کے ہمیں نچوڑ رہے ہیں, سڑکوں پہ ہم ٹول ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم صابن بھی لیں تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ 9 روپے, 11 روپے, 13 روپے, 25 روپے یہ ٹیکس ہے. ہم شیمپو بھی لیں اس پہ ٹیکس لکھا ہوتا ہے. ہم ٹوتھ پیسٹ بھی لیں ہم اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. ماچس کی ڈبی لیں تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. عوام کے ساتھ یہ حال ہو, یہ جرنیل ان کو آپ معاف کر رہے ہیں. اب وہ آج مذکا خیز بات یہ ہے کہ میں تو اس کو یوں ہی امپلائی کروں گا کہ ایف بی آر سے بظاہر ایک ٹویٹ کروایا گیا ان کے اسپوکس مین سے کہ نہیں جی کوئی ہم نے ٹیکس چھوٹ نہیں دی. یہ 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت کی کابینہ نے یہ چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا تھا. تو ایف بی آر نے ابھی تک کوئی چھوٹ نہیں دی. اب یہ اتنا شرمناک قسم کی تردید تھی کہ وہ اب آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ وہ ریونیو ڈویژن کی جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں سائرہ بٹ صاحبہ, انہوں نے 22 ستمبر کو یعنی کہ پرسوں نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے ابھی 2-3 دن پہلے, جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ان فوجی افسران کو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, 6000 سی سی تک یا اس سے اوپر کی بلٹ پروف گاڑیاں ہر قسم کی ٹیکس اور ڈیوٹی چھوٹ سے معاف کر کے امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو بلٹ پروف گاڑی ہوگی یہ 12 سے 15 سے 20 کروڑ روپے کی ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اگر ٹیکس اور ڈیوٹیاں دیں تو وہ بھی تقریباً 10 سے 12 کروڑ روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اتنی بڑی چھوٹ دے دی ان کو. آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ آپ کو کتنے کا اس عوام کو کاسٹ کرتا ہے؟ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کے ریٹائرمنٹ پرکس اور پریولیجز کیا ہیں, کیا کچھ اس کو ملتا ہے؟ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو نا غدار بھگوڑا جنرل مشرف جو چوہے کی طرح ادھر دبئی میں چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اب اس وقت جو بیماری اس کو ہوئی ہوئی ہے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کر کے گیا, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کر کے گیا, پاکستانی عوام کے ساتھ جو وہ کر کے گیا, لیکن آج ہی جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو کیوں پریس کانفرنس کی گئی تھی ہمارے فوج کی ادارے کی طرف سے کہ جی ہمارا چیف ہے غدار نہیں ہو سکتا, اس کو پھانسی نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جب وہ اللہ میں جنرل نصیب کرے مرحوم جسٹس وقار سیٹھ نے اس بھگوڑے کو, اس غدار آئین کے غدار کو
پھانسی کی سزا سنائی تھی، کیونکہ جنرل مشرف فوجی افسران کے پرکس اور پریولیجز اتنے زیادہ اوپر لے گیا تھا اپنے دور میں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ غیر قانونی حکومت کر رہا تھا، امریکہ کے آگے اس نے ملک کو جسے کہتے ہیں ان کی چراگاہ بنایا ہوا تھا، اڈے دیے ہوئے تھے اور سب کچھ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور پوری فوج باوجود اس کے کہ شاید وہ سمپتیز رکھی تھی طالبان کے، لیکن کیوں جنرل مشرف کا ساتھ دے رہی تھی؟ کیونکہ جو اس نے پرکس بنا دیے، انہوں نے کہا کہ یار چیف تو ایسا ہی آتا ہے، ایسے ہی چیف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ کو جو آپ کا ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے جو سستے سے سستا آپ کو پڑتا ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد، اپنے پلاٹس، اپنے زرعی رقبے، اپنے کمرشل پلاٹس، اپنے بنگلے، اپنے جو کچھ اس کو پرکس ملتا ہے، پینشنیں، میڈیکل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ 80 کروڑ سے اوپر کا پڑتا ہے آپ کو۔ اور ذرا جو اچھی لوکیشنز پر پلاٹ اور وہ چیزیں جس کو مل جائے، جس کی لابنگ زیادہ اسٹرانگ ہو، وہ آپ کو 1 ارب سے بھی اوپر جاتا ہے، 1.5 ارب تک بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ آپ جنرل راحیل شریف کو دیکھ لیں، موصوف 2016 میں ریٹائر ہوئے تھے، صرف جو اس نے بیدیا روڈ پہ فارم ہاؤس لیا تھا نا، اس کی مارکیٹ ویلیو 4 ارب روپے سے زیادہ کی تھی۔ اس را فارم ہاؤس کی سوچیے، اگر وہ اس کو ڈیولپ کر کے اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے وہ اگر اس پہ بیچے، ٹھیک ہے، اس کئی ایکڑ رقبے پر تقریباً 2 مربع قریب وہ بنتا ہوگا، تو وہ 4 ارب کی بجائے پتہ چلے وہ 10-12 ارب روپے بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فلاسفی کیا ہے؟ یہ اتنے زرعی رقبے دینے کی ایک جنرل کو، اس کو اتنے پلاٹس دینے کی، ایک کمرشل لینڈ دینے کی، جو فوج میں فلاسفی جو دی جاتی ہے، اگر آپ کوشچن کریں گے تو وہ یہ ہے کہ نہیں دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا آفیسر ریٹائر ہو تو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو ہم اس کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ بس اپنی باقی زندگی بڑے باعزت سے اور اسی پروٹوکول سے اور اسی رتبے سے گزارے جیسے وہ چیف کے طور پر اس نے گزاری تھی، تاکہ وہ کسی کے آگے جھکے نہیں۔ تو ہم اس کو جناب زرعی رقبہ دیتے ہیں تاکہ وہ کاشتکاری کر کے اپنا گھر کا خرچ چلائے، پلاٹس دیتے ہیں، کمرشل پلاٹس، یہ وہ نام کہ اپنا کرے اور رہے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جنرل راحیل شریف کو اگر آپ نے اس فلاسفی کے تحت اتنا کچھ دیا تھا، اربوں روپے کی جائیدادیں، تو وہ جا کے سعودیوں کا نوکر کیوں لگ گیا؟ جا کے پرنس محمد اور شاہ سلمان کے بوٹ کیوں پالش کرتا رہا ادھر سعودیہ میں؟ یہ جنرل شجاع پاشا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا جسے کہتے ہیں وہ فاؤنڈنگ فادر آپ کہہ رہے ہیں 2011 سے، ڈی جی آئی ایس ہی تھا، ریٹائر ہوا، جا کے یو اے ای میں نوکر لگ گیا، ریٹائرمنٹ کے فوری بعد وہاں پہ جا کے پیسہ کھاتا رہا۔ کیوں بھائی؟ اتنی اس کو بھی جائیدادیں ملی ہوں گی، ٹھیک۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب دیکھ لیں، ریٹائر ہوئے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ان کی وہ نکل آئی پیزا چین، پاپا جونز، ملٹی بلینئر وہ نکلے، جو کہ اس ریٹائرمنٹ پیکج سے پہلے وہ سب کچھ یہ ایسٹس بنا چکے تھے، ابھی تب فوج میں ہی تھے تو انہوں نے یہ سب کچھ کاروبار اور یہ ایسٹس ان کے بچوں نے بنا لیے تھے۔ آج تک انہوں نے منی ٹریل دی ہے، کہاں سے پیسہ لیا انہوں نے لیا؟ انہوں نے موصوف نے بھی اپنے جب وہ پی ایم کے اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تو اس میں انہوں نے 30 لاکھ کی ایک لینڈ کروزر 2016 کی وہ پراڈو رکھی ہوئی تھی کہ 2016 میں 30 لاکھ کی، میں نے 2016 ماڈل میں نے یہ پراڈو نکلوائی تھی، جو کہ اس وقت بھی 1 کروڑ روپے، 1.5-2 کروڑ روپے کی تھی، انہوں نے صرف 30 لاکھ میں لی ہوئی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی 30 لاکھ کی کیسے لے لی؟ وہ اسی طرح ڈیوٹی اور سب کچھ معاف ہوئی ہوئی تھی، وہ ان کو ملی ہوئی تھی 30 لاکھ کی، حالانکہ وہ ڈیوٹیاں معاف ہو کے بھی 30 لاکھ کی نہیں تھی۔ کہ جنرل صاحب تو جنرل صاحب تھے، کسی نے پوچھا جنرل صاحب یہ آپ نے کیوں یہ اتنا مہنگا لے لیا سب کچھ؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو جنرلز ہیں یہ ریٹائرمنٹ پہ اتنا زیادہ ان کو پیسہ ملتا ہے، یہ 10-12 کروڑ روپے ڈیوٹی نہیں دے سکتے، اور گاڑیاں بھی اب 2 منگوائیں گے، 2 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائیں گے، 1 رکھیں گے 1 بیچ دیں گے، تو اس پہ بھی 30-40 کروڑ روپے کما لیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے مطلب اس ملک کے ساتھ؟
جسٹس قاضی فائز نے درست کہا تھا ایک فیصلے میں کہ یہ ججوں اور جرنیلوں کو پلاٹ دینے کی اور یہ پیسہ دینے کی یہ پالیسی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکار کی زمین ہے یہ عوام کی، جو غریب لوگ جو اپنے گھر کی چھت نہیں افورڈ کر سکتے، ان کو ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی چھت حاصل کر سکیں، گھر بنا سکیں، جو کہ وہ قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن نہیں بنا سکتے، ساری عمر کرایوں میں جھگیوں میں ادھر رلتے ہیں، یہ ان کو دیں۔ آپ پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کا ایک جج 10 لاکھ سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے، پینشن بھی وہ 10 لاکھ سے زیادہ لیتا ہے، جو ریٹائرڈ بھی ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ پیسے لینے والے جج کو کیا سرکار سے مفت کا پلاٹ لینا چاہیے؟ وہ تو خود آرام سے پلاٹ افورڈ کر سکتا ہے، ایک نہیں 10 پلاٹ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک پلاٹ لینے کے لیے بھی سرکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی جرنیلوں کی عادت ہے، ملینز میں تنخواہیں ہیں، آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اربوں روپے لے جاتے ہیں، اور پھر آپ اربوں روپیہ لے کے یا 80-90 کروڑ روپے لے کے بھی ریٹائرمنٹ پیکج، آپ ایک 10-12 کروڑ روپے ڈیوٹی نہیں پے کر سکتے اس میں سے، آپ کہتے ہیں وہ بھی ہماری معاف کرو۔ کیا مذاق ہے یہ؟ ماشاءاللہ یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے اٹھ کے پارلیمنٹیرین کے ٹول ٹیکس معاف کر دیے جی، کہ یہ ان کو ٹول ٹیکس معاف ہوگا۔ کیوں بھائی؟ یہ 20-50-100 روپے ٹول ٹیکس نہیں دے سکتے ہمارے پارلیمنٹیرین؟ یہ بھی لاکھوں کروڑوں پتی ہوتے ہیں، عوام سے آپ لے رہے ہیں تو خود کس منہ سے آپ اس سے معاف کروا رہے ہیں؟ جب ہم سے آپ لے رہے ہیں، ہمارے ووٹوں سے آپ منتخب ہو کے گئے، ہمارے ٹیکس پر پیسے سے آپ یہ ادارے چلا رہے ہیں، فوج، عدلیہ، پارلیمنٹ، اور آپ ہم سے تو لے رہے ہیں ٹیکس 1-1 روپے کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں 40-45% مہنگائی کی شرح برداشت کرو کیونکہ ملک کے لیے مشکل فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ان مشکل فیصلوں میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا کہ آپ ٹول ٹیکس نہیں دے سکتے؟ یہ جرنیل ہمارے یہ ڈیوٹیاں نہیں دے سکتے، یہ ٹیکس نہیں دے سکتے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ حد ہے یار، ہم عوامی رہ گئے ہر چیز پسنے کے لیے، ہر چیز ادا کرنے کے لیے۔ کچھ تو خیال کیجیے، اس ملک میں آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے سوائے اس ملک سے کمانے، اس ملک میں بنگلے بنانے، بیرون ملک جائیدادیں بنانے، بیرون ملک بچے پڑھانے سے علاوہ آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک میں؟ امریکہ میں پیزا چینیں کھولنے کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کا اس ملک کے اندر؟ ہمیں بتائیں۔ ہمارا تو ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک سے وفادار ہیں، اسی ملک کی مٹی میں مر جائیں گے، نہ ہمارے بچے کو باہر پڑھ رہے ہیں، نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ ہماری باہر کاروبار ہے۔ اصل لائل تو ہم ہیں اس ملک کے ساتھ، آپ لوگوں کی کیا لائلٹی ہے؟ وہ لائلٹی جس کے بدلے میں آپ اتنی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں، ہم تو کوئی بھاری تنخواہیں بھی نہیں لیتے، تو ہماری لائلٹی ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو یہ حالات ہیں جہاں پر آپ اندازہ کیجئے اس ملک میں کیا بنے گا۔ تو بہرحال ہمارا سب پہ مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو ہم یہ ہائی لائٹ کریں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوج کے ادارے کو خود چاہیے کہ آپ ریفیوز کر دیں گورنمنٹ کو، اور ان کو کہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیں جو ریونیو ڈویژن نے جاری کیا ہوا ہے، ہمیں نئی ٹیکس چھوٹ چاہیے، ہمارے جرنیل افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ڈیوٹیاں دیں گے۔ اگر اس ملک کا عام آدمی ماچس کی ڈبی کے اوپر بھی ٹیکس ادا کر سکتا ہے تو ہم بھی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس ادا کریں گے، جس طرح ہر آدمی یہاں پر ادا کرتا ہے۔ ہم اس ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں گے، اس ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کریں گے ریونیو پے کر کے، تو اس سے ہمارے فوج کے ادارے کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ 2019 میں جو آج عمران خان صاحب ہم کوئی غلام ہے کی تحریک چلا رہے ہیں، یہ موصوف نے یہ بوٹ پالش کیے تھے کہ یہ لو کوئی آپ ٹیکس دو نہ کچھ دو، ٹھیک ہے، صرف میری حکومت کو سپورٹ دو، مجھے غیر قانونی طور پہ الیکشن جتواؤ اور اگلا 2023 والا بھی جتواؤ، ٹھیک ہے۔ اور موجودہ حکومت آئی ہے، اس نے بھی کہا جی 2019 میں عمران خان نے کیا تھا، نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا تھا، ہم کرتے ہیں جناب جاری، آپ لیں ٹیکس چھوٹ۔ وسر المائدہ نے بڑا اچھا کوسچن کیا ٹویٹر پہ کہ 2019 اور 2022 میں کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ دونوں حکومتیں ان کے اوپر بالادست اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور یہ اس کو خوشامد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور دونوں انہی کے ذریعے آئے ہیں، حکومتوں میں آئے تھے وہ بھی، عمران خان بھی اور اب یہ بھی، اور اسی لیے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں، عوام کی چمڑی اتاری جا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب اتارے ہیں ہماری چمڑی۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔